Good noon, it's me, your RJ, your presenter Sonia Chaudhary, live from the box of Rock FM 92। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेके। और सामईन इकराम, बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे हमें मर कर अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाना पड़ता है, जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो शदीद सूरत हाल में से गुजर के दिखाना पड़ता है कि हम तकलीफ़ में हैं। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल आजकल जो है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे रीजन में पाई जाती है। जी हाँ, मेरी मुराद है एक बहुत बड़ा सानिया जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों रुनमा हुआ और कल ही जो है वो तदफीन हुई। लेकिन अलमिया ये है कि अभी तक भी जो है वो मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हो सके। और वो जो है वो ग्रीन पासपोर्ट अगर होता या फिर सिर्फ शनाख्ती कार्ड रखते होते तो हो सकता था कि अब तक वो सलाहों के पीछे होते। लेकिन ये जो ब्रिटिश पासपोर्ट है ये इंसाफ के तकाज़ों के राह में हायल है। कुछ इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं। वैसे तो ये मेज़बान होते हैं, लेकिन मैं इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं हमारे, इनको मैं जो है वो इस दुख भरे जो वाक़या पिछले दिनों रुनमा हुआ परसों, उसमें मैं बात करने के लिए इनको जो है वो मेहमान के तौर पे ले रही हूँ, क्योंकि इन दोनों से बेहतर जो है वो इस वाक़े पे, मीरपुर की सूरत हाल पे बात कोई नहीं कर सकता। सर, वेलकम कहूँगी आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रॉक FM 92 के लाइव स्टूडियो में। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत ही दिलखराश वाक़या और इंतहाई मिज़रेबल कंडीशन। दो हमारे मेहमान भी थे, अफ़गान शहरी थे, यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए थे, वो भी लुक़मा अजल बन गए इस ब्रिटिश पासपोर्ट के आगे। जो है वो अभी तक उनका खून भी जो है वो हमारी तरफ देख रहा होगा कि क्या हम जो है वो रोटी का लुक़मा हासिल करने के लिए लुक़मा अजल ही बन गए। इस पे आप दोनों हज़रात जो है वो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शौकत जो सब आपकी जो है वो राय इस पे मैं चाहूँगी कि आप इस वाक़े पे, इस अलमिये पे और बीइंग सोसाइटी मेंबर आप क्या सोचते हैं कि ये कितना दर्दनाक, कितना कर्बनाक और कितना जो है वो मिज़रेबल वाक़या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम सोनिया चौधरी साहिबा और मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहिब। हर दर्द दिल रखने वाला पासपोर्ट होल्डर है या बदून पासपोर्ट के है, कुछ वाक़यात ऐसे दिल खराश तकलीफ दे होते हैं कि उन्हें फरामोश करना किसी के बस में भी नहीं होता। कुछ जिंदा बोलते हैं, कुछ मर के बोलते हैं, कुछ मासूम होते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन उन मासूमों के तासरात इतने करबनाक, दर्दनाक और तकलीफ दे होते हैं कि जिन्हें देख के इंसान अपना हौसला और हिम्मत बरकरार नहीं रख सकता। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई है, मलक साहब के मरूम व मगफूर के बेटे की तस्वीर है, दिल चीर देती। लेकिन उस तस्वीर को जितनी बार देखा जाए उसकी आंखों के अंदर जो पानी है जो बह भी नहीं रहा और रुक भी नहीं रहा और उसको देखा भी नहीं जा सकता। यकीन करें कि तकलीफ का ये मरला किसी सूरत किसी से भी, हर दर्द दिल रखने वाले से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी उसकी उम्र यानी इतना बड़ा सानिया देखने की नहीं थी, लेकिन फैसले अल्लाह के होते हैं। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आए रोज ये बड़ी गाड़ियों के हाथों छोटे इंसानों की जानें लुक़मा अजल क्यों बन रही है? इसमें जहां हमारे मेहमान बाहर से आए हुए लोग जो सब काबिल एहतराम है, एक बंदे का सबसे मुआवजा नहीं किया जा सकता, एक की गलती को सबके मत्थे नहीं डाला जा सकता। देखना जो है वो ये है
کہ صرف باہر سے آئے ہوئے لوگ ہی قصوروار ہیں یا کہ قانون کے رکھوالوں کی بھی کوئی خامیاں کوتاہیاں ہیں یا نہیں. سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی موٹر سائیکل پر نوجوان باہر نکلتے ہیں سب سے پہلا پولیس کے ناکے پہ جو شکار بنتا ہے وہ موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے, گاڑی سوار نہیں بنتا. یہ بنیادی جو تفریق ہے اس وقت تک, یعنی موٹر سائیکل سوار اگر کم سامنا ہے تو اس کے کاغذ چیک ہونے چاہیے, اگر وائلیشن ہو رہی ہے کاغذ چیک کرنے چاہیے. لیکن کیا یہ قانون بڑی گاڑی والوں کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھنا یہ ہے کہ حادثات تو ہوتے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا ہے وہ 2 چھوٹے معصوم کلیاں جنہوں نے ابھی کھلنا تھا وہ حادثے کا جب شکار ہوئی ہیں تو بڑی گاڑی کا اکبر روڈ پہ بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے کا اور پھر دل اور کلیجہ بھی تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں سب اڑ جانے والے بھی پھر, لیکن وہ بڑا کلیجہ اس لیے نہیں ہوتا نا کہ وہ پھر وزن زیادہ ہو جاتا ہے, پھر انہیں اڑنا بھی ہوتا ہے, وہ اڑ سکتے ہی نہیں, پھر وہ اڑ نہیں سکتے. لیکن میں اسی طرف آ رہا ہوں. المناک جو المیہ ہے وہ حادثہ ہونا ایک پہلو ہے, حادثے میں وہ ایک معصوم گھسیٹا ہوا بڑی دور تک گیا, لاش کی صورت میں زندہ لاش کی صورت میں, زندہ بے بسی کی صورت میں, اور انصاف کے انتظار کی صورت میں وہ جتنی دور تک گھسیٹا ہوا گیا ہے وہ المیہ جو ہے نا, وہ ثانیہ, وہ لمحات, وہ تکلیف دہ ہیں, وہ کربناک ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کئی بار ہم جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں اپنے طور پر جس کے پاس بریک نہیں ہے, جو چھوٹا ہے, میں اس کو اہمیت دیتا ہوں. اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ میرے پاس تو بریک بھی ہے, میرے پاس تو قوت ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں, پیڈل تو میں نے نہیں مارنا, نہ ہی گھوڑے کو میں نے کھینچنا, ریڑا بھی نہیں ہے, گاڑی ہے, اس کی بریک ہے, انہوں نے بریک اسی لیے لگائی ہے. پھر یہ جو پاور سٹیئرنگ سسٹم ہے یہ اتنا احساس ہے کہ یہ کنٹرول سے جب باہر ہوتا ہے تو پھر زیادہ ہی گھوم جاتا ہے. یہ ہوا ہے. یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرحوم جو باہر سے آئے ہوئے تھے وہ رزق کی تلاش میں آئے ہوئے تھے, دنیا کے پٹھان, افغان شہری, دنیا کے سب سے غریب ملک, پسماندہ ملک, بے بس ملک, اور ان لوگوں کا ایک معیار ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں یہ محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں تو کتنی دور آتے ہیں, کتنے کٹھن مراحل سے گزر کے آتے ہیں. جب ان کے گھروں میں یہ پردیس سے میتیں پہنچی ہوں گی انتہائی کربناک حالت میں, اور دہاڑی دار, دیکھنا یہ ہے ہر ایک کے مرنے کا افسوس ہے, کسی بڑے کا, کسی بڑی برادری کا, کسی خان کا, کسی صاحب کا, سب کا. لیکن مزدور جو ہے اس کے مرنے کا جو غم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پچھلوں کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ واحد کفیل ہوتا ہے. پھر کفیل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی ایک ٹائم, ایک دن کی روزی رزق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہوتی ہے. بالکل, یو آر رائٹ, ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے, ہم چاہیں گے کہ یہ آواز جو ہے وہ ان تک بھی پہنچے. خواجہ اقبال صاحب, جیسے کہ چودھری شوکت صاحب نے ذکر کیا ہے کہ واحد کفیل اور انتہائی کربناک حالت میں جب جو ہے وہ جیسے خاکی گھر پہنچا ہوگا تو وہاں پہ کیا جو ہے وہ حالت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے واقعات جو ہماری پولیس ہے, جو ہماری انتظامیہ ہے, ان پہ اگر ان کی روک تھام کے لیے وہ اقدامات کریں تو مزید آنے والے جو واقعات ہیں, اس سے پہلے تھوڑے دن ہوئے ہیں, کوئی مہینہ بھی نہیں ہوا, ابھی 2-4 ہفتے گزرے ہیں, وہ جو 2 بچوں کا ایک حادثہ ہوئے, اگر اس پہ کوئی ایکشن لے لیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حادثہ
کل پرسوں رونما ہوا ہے، اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ تو ظاہری سی بات ہے ہمارا ایمان ہے، ہم راضی ہیں، لیکن کیا روکا جا سکتا ہے اس طرح کے حادثات کو جو ہے وہ پیش قدمی کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی سچی بات یہ ہے کہ المناک حادثہ، بلکہ یہ حادثے سے بڑا جو سانحہ ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی اور بالخصوص ٹریفک پولیس کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو چارٹ لگ گئی ہے نا کمیشن کی، یہ ایک ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس کی جو اس سے پہلے جو ٹریفک پولیس تھی نا وہ ایک بدرو کی شکل میں تھی، کہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ناکے لگانے لوگوں سے، ٹرانسپورٹر سے، بالخصوص موٹر سائیکل سواروں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا کمیشن بھی پورا کرنا اور محکمے کی طرف سے دیا گیا ٹارگٹ بھی پورا کرنا. لیکن میرا خیال ہے یہ ٹریفک پولیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہے ہی ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ مہینے کا شروع ہے تو کسی نہ کسی ناکے پہ آپ کو ٹریفک پولیس نظر آئے گی. مجھے یہ بتائیں شہر کے جو داخلی مقامات ہیں اسے داخلی اور خارجی مقامات پہ ویسے کھڑے ہوں گے، جب انہیں کہا جائے کہ ٹریفک پولیس کی طرف تو کہتے نہیں کو نفری کم ہے، لیکن اگر نفری کم ہے تو شہر کے جدھر بھی جائیں، منگلا جائیں تو راستے میں کھڑے ہوں گے، چترپڑی کھڑے ہوں گے، اس طرف چلے جائیں تو آگے راستے میں لیکن مخصوص ڈیٹس میں خواجہ صاحب اس بات کا بھی ذکر کریں، مخصوص ڈیٹس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ایگزٹ انٹرنس پوائنٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں. منگلا میں جانا مجھے ہوتا ہے نا وہاں تو ان کا یہ روٹین بن چکی ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر جائیں تو ادھر جو ہے وہ کاکڑا ٹاؤن سے پیچھے یہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر واقعات نفری کام ہے تو پھر ادھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں کون سا کارنامہ سوائے کہ ٹرانسپورٹر کو تنگ کرنا، ان سے جو ہے وہ پیسے اینٹنا اور اس سے اپنی کمیشن خوری کی جو ہے وہ لت پوری کرنا. ایک نشہ تو ہوتا ہے، دوسرا ایک یہ نشہ ٹریفک پولیس کو، ایک ٹریفک پولیس کو بیکار کر گیا ہے، اس کو جو ہے بالکل معذور اور اپاہج کر گیا. لگتا ہے ٹریفک پولیس صحیح نہیں ہے. پورے چوک شہیدہ میں آپ دیکھیں ٹریفک پھنسی ہوئی ہے اور ٹریفک اہلکار جو وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا جس وقت ان کو ان کی اپنی ٹارگٹ کا پورا کرنا ہوتا ہے اس وقت یہ سارے نمودار بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. پھر جس طرح شوکت چودھری صاحب نے بات کی کہ صرف موٹر سائیکل سواروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دیدہ اور دانستہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ بڑی گاڑیوں والے، یہ ویگو والے اور یہ اس طرح کی چیزوں کو ان کو بھی چیک کیا جاتا. ویگو کا ویسے ایکسپیرینس کے لیے میں بات کر رہی ہوں، آپ نے کبھی کسی ویگو کو بھی کھڑے ہوتے ہوئے نہیں یہ تصور ایسی ہے بھی نہ دیکھیں، اس کے متعلق تو خواب ہی نہیں آتی. یہ تصور ایسی ایک نام نہ لے سب باہر بڑی کا. ایک تو ویگو وہ ہوتا ہے نا جس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو عام شہری جو ویگو والے ہوتے ہیں اس کو بھی کبھی آپ نے کھڑا نہیں وہ تو دیکھنا تو یہ ہر قیمتی گاڑی کی طرف دیکھا نہ جائے. اچھا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے؟ نہ اس میں بھی یہاں بھی دو چیزیں ہیں. نہیں دو چیزیں. سب سے بڑی جو بات ہے، جو لوگ دیار غیر میں قانون کی پابندی کرتے ہیں اور جب یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کی خدمت گزاری کی جاتی ہے. صلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹریفک پولیس نہ روکے. alright. اور آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں قانون شکنی کو نہیں وہاں پہ تو وہ یہ لوگ تو بالکل ایسے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جب باہر سے آتے ہیں جو ہمارے برٹش شہری ہیں، جب یہاں پہ آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ زیادہ قانون کی پاسداری کریں وہ زیادہ قانون کو توڑتے ہیں اور ان کی طرف فخر محسوس کرتے ہیں. شوکت چودھری صاحب جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ دیکھیں جو بزرگ ہیں وہ ہمیں تو خود قانون کی علمبرداری کرتے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ بھی ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 4 طرف سے ٹریفک آ رہی ہے یورپ کے کسی چوک میں، ایک بندہ رک گیا ہے، دوسرے نے دیکھا ہے کہ یار اس نے رک کے اس آدمی کو راستہ دیا ہے، اب مجھ پہ لازم ہے میں رک کے اس کو راستہ روڈ کراس کرنے والے کو. اب مجھے بھی یہ لازم ہے. یہاں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ مسئلہ ہے کہ بڑی گاڑیاں سے مطلب مہنگی گاڑیاں کا یہ پہچان ہوتی ہے جی کہ اس میں کوئی بڑا بندہ ہے. بڑے بندے کی پھر سفارش بھی ہوتی ہے. یہاں آ کر سب سے جو بڑا قانون سے مبر رہا ہے وہ انسانوں کو کچلے، بچوں کو کچلے، بڑے کو یہاں اہم بات جو ہے میرے ایک دوست ہیں وہ سن رہے ہیں، ہم سے تو بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں. یہ ایک برخوردار ہی ہیں، عزیز ہیں، میرپور میں ہیں. تو ایک دن مجھے کہہ رہے تھے جی کہ جب میں کالج میں جاتا تھا تو مہینے میں 2-3 بار میرا چلان ہوتا تھا.
پھر میں کاروبار میں آ گیا, میں نے سزوکی کار لی. جب سزوکی کار لی پھر پولیس نے مجھے نہیں روکا. alright. پھر سزوکی کے بعد میں نے 2D لی, تو پھر تو اب اللہ کا فضل ہے, کوئی روکتا ہی نہیں. کوئی نہیں روکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار منت سماجت کرے گا, اس کی جیب میں جو ہوگا وہ لٹ جائے گا, وہ بیچارہ وہ حاضر خدمت کرے گا. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون کا معیار ہے وہ آپ کی جیب میں مال ہونا چاہیے, اور یہاں پہ قانون نام کی جو چڑیا ہے وہ صرف غریب کے لیے ہے, کمزور کے لیے ہے, جس کی کوئی آواز نہیں. اور جو تھوڑا سا طاقتور ہے وہ چڑیا کو مروڑے گا اور جیب میں ڈال دے گا. رائٹ, بالکل. سامعین کرام, کمنٹس بھی آ رہے ہیں. اشتیاق چیمہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی بہت خوب, تھینک یو سو مچ جی. شوکت یونس چودھری صاحب ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, ہمارے جو ہے وہ ریگولر لسنر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, پروگرام کو سن رہے ہیں. چودھری صاحب تھینک یو سو مچ, آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت ہی جو ہے وہ اس وقت ہم تکلیف دہ حالت میں یہاں پہ موجود ہیں, اور ریاست کا ایک ایسا المیہ جو اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور بارہا جو ہے وہ اس پہ بات کرنے کے موقع بھی آتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ سول سوسائٹی, اس کا بھی جو ہے وہ کردار ایسے واقعات پہ بہت ہی کم دکھنے میں آتا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ تھا, 2 بچے کچلے گئے, لیکن سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اس کی بنیادی وجہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے سول سوسائٹی ایسے واقعات پہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں آپ کی بات کی تھوڑی سی جو ہے وہ اصلاح کروں گا کہ میڈیا نے, پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, ریڈیو یا ٹی وی ہو, جو بھی ہے نا, یہاں انہوں نے بڑی بھرپور آواز خواجہ صاحب میں اس پہ آپ سے ڈس ایگری کروں گی. اگر کسی نے پرسنلی یہ لگایا ہے تو اس پہ میں نہیں کہوں گی, سوشل میڈیا پورا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوسرے دن جا کے اس پہ جو ہے وہ گفت و شنید ہونا شروع ہوئی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ بات چیت ہونا شروع ہوئی ہے. پہلے دن جو ہے وہ پورا میڈیا اس پہ خاموش تھا, ایون کہ سوشل میڈیا بھی خاموش تھا. سول سوسائٹی بالکل مر چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو کہیں سے بھی حوصلہ افزائی نہیں ملتی. سرکاری ادارے جو ہے, جو ذمہ دار ادارے ہیں, آپ کسی دفتر چلے جائیں, آپ اگر آپ بجلی کا بل ٹھیک کرا دیں تو آپ کو وہ چیک کرا دیں گے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے, یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پورا سسٹم فیسیلیٹیشن میں پورا سسٹم, سچی بات یہ ہے, پورا سسٹم. اور یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ جی انٹرپول میں درخواست دے دی گئی ہے, اپلیکیشن دے دی گئی ہے, یہ بھی پھر یہی سمجھنا چاہیے کہ لالی پاپ انٹرپول وہ وہاں سے اسٹے لے لیں گے, وہاں انٹرپول جو یہاں اپنے ملک سے نہیں روک سکے, اپنے منگلا سے نہیں روک سکے, وہ انٹرپول سے منگائیں گے. یہ تو نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے کی. یہ تو وہ والی صورتحال ہے. یہ تو پوچھا جانا چاہیے, یہ تو اس کی باز پرس ہونی چاہیے کہ جن ذمہ داران کی ڈیوٹی تھی کہ ایک قتل عمد کا جو ہے وہ مجرم وہ فرار ہو رہا ہے, تو کیوں فرار ہوا, وہ کس کو ہونے دیا. وہ منگلا پر بیٹھے ہو تو 2-4 وہ وردیوں والے, وہ صرف یہ جو عام کارے اس کا لے کر شناختی کارڈ اس کو مشین میں ڈال کر چیک کرنے کا, تو وہ کیسے بھاگ گیا. بلکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی تھی کہ ملزم کو بھی جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. جاتے جاتے جو ہے وہ میں ایک بات اس پہ بھی تھوڑی سی آپ دونوں معزز مہمانوں کی جو ہے وہ رائے چاہوں گی کہ ہمارے جو رینٹ ا کار سروس ہے, ہر گلی محلے میں, ہر دوسری شاپ میں جو ہے یہ کھلے ہوئے ہیں, تو کیا ان پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا یہ بھی منتھلی پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ بس کھلا عام ہے یہ ذرا جو وہ باڑا ہوتا ہے, بھینسوں کا باڑا, تو وہ بس اندر انہوں نے کھلی چھوڑ دی ہے, بس یہ تو مرضی جس کا منہ اٹھائے چلے, یہی صورتحال ہے. میکنزم ہے نہیں ہے سرے سے. دیکھیں جی, زندہ قوموں کے قانون قاعدے ہوتے ہیں, زندہ لوگوں کے قانون قاعدے ہوتے ہیں, جنہوں نے ترقی کرنی ہے ان کے قانون قاعدے ہوتے ہیں. پٹوار کے ایک بندے کو قتل میں سزا ہوئی, یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے, تو وہاں کا شہزادہ اسے لینے کے لیے آیا تھا کہ یہ برطانیہ کا شہری, حالانکہ وہ دوہری شہریت کا مالک تھا. ایسے ہوا ہے نا, وہاں کا شہزادہ آیا, ملک کا آئینی سربراہ آیا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا شہری ہے. کتنی بار لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ جس ملک کے ہم شہری ہیں یہ زندہ ملک ہے, اور اس ملک کی پوری مشینری ہماری خدمت
پر معمور ہے اور یہ ہمیں لینے کے لیے آئیں گے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہ پالیسی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہمارے آنکھوں کی جو بھوک ہے نا, آنکھوں کی بھوک, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ملک کو کیا پڑی تھی بیچارے کو ادھر بیٹھنے کی, لیکن وہ موت تھی نا. تو مجھے یہ سوچنا چاہیے نا کہ موت میرے پاس بھی تو آئے گی نا, آنا ہے, برحق ہے. سب سے چیز جس پر ہم سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں وہ زندگی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے جاننا ہی جاننا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ موت نے آنا ہی آنا ہے. اس کی ہمارے لیے کوئی فکر والی بات نہیں ہے موت کی. تو یہ اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ بچہ کل تک ملک صاحب یہاں کے سب سے بڑے تاجروں میں شامل ہوتے تھے, آج اسی کا بیٹا یہاں کے محتاجوں میں ہوگا. صحیح ہے, اس عمر میں 6 سال کا بچہ محتاج تو یہ کسی کی باری آ سکتی ہے, اس باری میں ہر کوئی آ سکتا ہے. یہ اللہ پاک کا مکافات عمل, یہ سسٹم, یہ نظام, یہ حادثات واقعات یہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, رونے دھونے کے لیے نہیں ہوتے. یہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, روک تھام کے لیے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس چیز پر ہمیں دھیان دینا چاہیے, توجہ دینی چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس معصوم کی سننے میں ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں اتنی نیکی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم ہاتھ کے اوپر گیلو لگا کر اس کے اوپر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر پوری قوت سے کھینچتے ہیں, تو جتنے بال آتے ہیں ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ساری نیکی ہیں. اور رائٹ جی, ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, بلکہ بالکل قریب آ چکا ہے, اور شوکت چور صاحب کی بات پہ ہی ہم پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں. دیکھیے اب ایک بہت معتبر اور بڑی شخصیت نے سر پہ, یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا بلکہ جو ہے وہ باہوں میں بھی لیا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ باہیں جو ہیں وہ ایک معصوم کو کتنی یادگار رہتی ہیں, اور کس طرح جو ہے وہ اس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں, اس کے لیے مددگار, بڑی ڈیفینیٹلی بہت امیدیں بھی ہیں, اور اگر یہ امیدیں باہر آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بالکل ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کی حیثیت رکھیں گے ہمارے لیے, اگر اس واقعے کی روک تھام کے لیے اور اس کی پاداش میں جو لوگ آتے ہیں اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. تو جو شوکت چور صاحب نے کہا کہ ہم مردہ سوسائٹیز میں سے ہیں, کم از کم ہمیں جاگنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اگر آج ملک صاحب کا بیٹا وارث علی لاوارث ہوا ہے تو کل ہمارے بچے بھی لاوارث ہو سکتے ہیں. ہم جس مقام پہ بھی, جہاں پہ بھی, جو بھی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اسے پوری ایمانداری کے ساتھ اگر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے. اٹس می سونیا چودھری سنگھ یو سائننگ آؤٹ. اللہ نے کے بان.